अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। एक ख़बर आपने देखी होगी लाज़मन कि हाल ही में अमेरिका की जो कई खुफिया दस्तावेज़ात हैं वो लीक हो गई हैं। यानी कि पेंटागन की इंतहाई हसास दस्तावेज़ात जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिनको रिव्यू किया है अमरीकी मीडिया ने, जिससे एक चीज़ जो पता चलती है कि कैसे जो अमरीकी इंतज़ामिया है, ख़ास करके बाइडेन इंतज़ामिया है, उसको मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो उसके बेशक अपने इत्तेहादी हों या उनके मुखालिफ हों दुनिया में, कि कैसे दुनिया में जो मुल्क हैं वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेरिका, चीन और रूस के दरमियान लड़ाई है, वो उसमें खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। इसमें जो पाकिस्तान से मुतालिक आई थिंक इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है या जो रेवलेशन है, वो वॉशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी है, जिसमें हिना रबानी खर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उसका उनका एक सीक्रेट मेमो या जो इंतहाई हसास दस्तावेज है, जिसमें उन्होंने अपनी एक असेसमेंट दी है कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका की लड़ाई में किसका साथ देना चाहिए, उसके बारे में इंकशाफ किया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहले कि अमेरिका को पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंतहाई जो हसास नौइयत की इस तरह की डिस्कशंस हैं, इंटरनल असेसमेंट हैं, उन तक रसाई कैसे हासिल हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान के अंदर से किसी या लोगों ने या अनासिर ने वो जो इन्फॉर्मेशन है हसास नौइयत की, वो उनको फराहम की, या फिर आपको पता है कि अमेरिका के पास अब इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इस तरह की उनके पास टेक्नोलॉजी है कि इवन के ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर ही शायद वो डिफरेंट तरीके से उनको जो पाकिस्तान या बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, वहाँ पे इस तरह की जो हसास नौइयत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन तक उनको रसाई हासिल हो जाती है। एटलीस्ट एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि आजकल के दौर में बेशक आप टेलीफोन के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर किसी से चैट कर रहे हैं और समझते हैं कि शायद आपकी जो डिस्कशन है वो महफूज है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। प्राइवेसी जो है इस दुनिया में अब एक बहुत बड़ा उसको मेंटेन करना चैलेंज बन गया है, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि आए रोज़ जो ऑडियो लीक्स होती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनको भी अगर इस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल है, तो आप तसव्वुर करें अमेरिका, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है या जो इसराइल है, उनके पास इस तरह की जो सलाहियत है, वो तो हमसे कई गुना ज़्यादा है। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए कंसर्न वाली बात है सबसे पहले कि जो आप एक इंटरनल असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी अहम मामले के ऊपर, और ये ऐन मुमकिन है कि सिर्फ इस मामले के ऊपर ही नहीं, कई और जो अहम जो डिस्कशंस होती हैं, जो मीटिंग्स हमारी इंटरनल होती हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका को रसाई है इवन उन मामला तक भी। और जब आप की इस तरह की जो इंटरनल डिस्कशंस हैं, वो रसाई हो अमेरिका को, और अमेरिका के ज़रिए ज़ाहिर है कि उनके जो इत्तेहादी हैं, उन तक भी वो रसाई हासिल हो सकती है, तो फिर ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो ये तो ख़ैर अभी हमें नहीं पता कि ये एक्सेस उनको कैसे मिला, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अब बात है, वो मैं उसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊँगा, जो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ये सामने नहीं आया। जो सीक्रेट मेमो जिसका तज़किरा किया गया है वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में, और जो हिना रबानी खर साहिबा ने लिखा है, और उसका जो टाइटल भी है कि पाकिस्तान्स टफ चॉइसेस, और वो खुद ये रिपोर्ट कहती है कि वो टॉप सीक्रेट वो एक डॉक्यूमेंट था। अब उस जो डॉक्यूमेंट में जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, वो क्या असेसमेंट दे रही हैं? वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ये जो एक पॉलिसी है कि हम एक दरमियानी रास्ता, जब चीन और अमेरिका के ताल्लुकात की बात होती है, तो एक मिडल ग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ना हम अमेरिका को नाराज़ करें और ना हम चीन के हवाले से कोई ऐसा स्टेप लें कि जिससे चीन जो है हमसे नाराज़ हो जाए, यानी कि एक बैलेंस पॉलिसी की बात होती है। लेकिन इस सीक्रेट मेमो में हिना रब्बानी खर साहिबा ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को ये जो पॉलिसी है मिडल ग्राउंड वाली, इसको अब तर्क कर देना चाहिए, और इसमें सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका को या मगरिब को खुश करने के लिए ये पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि हिना रब्बानी खर के बकौल अगर पाकिस्तान अमेरिका को और मगरिब को खुश करने के लिए
پبلکلی اس طرح کے بیانات دے گا تو پھر جو ٹرو پوٹینشل ہے چین کے ساتھ جو ہمارے اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات ہیں اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ان ادر ورڈز ہنا ربانی کھر صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کھل کر ابھی شاید پوزیشن لے لینی چاہیے کہ آخر جو ہمارے انٹرسٹس ہیں، جو ہمارے مفادات ہیں، وہ چین کے ساتھ ہی جڑے ہیں، اور امریکہ کو خوش کرنے میں یا اس طرح کے بیانات دینے میں کہ ہم ایک متوازن پالیسی اپنائیں، پاکستان کو اس طرح سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو ان کا جو اسیسمنٹ تھی، یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں تو نہیں ہے، یہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. مارچ میں یہ انہوں نے اپنی اسیسمنٹ دی، اور ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے ہوگی اور جو باقی فیصلہ ساز ہیں ان کے لیے ہوگی کہ ہم نے کیا پالیسی اپنانی. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، مارچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس ڈیموکریسی سمٹ ہوا تھا. صدر بائیڈن کی صدارت میں یہ دوسرا ڈیموکریسی سمٹ تھا، اور یہ انہی کا انیشیٹو تھا. پہلا جو سمٹ ہے وہ 2021 میں ہوا تھا، اور اس میں پاکستان کو دعوت دی گئی تھی، لیکن پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی تھی. اب دوبارہ پاکستان کو جو مارچ 2023 میں یہ یو ایس ڈیموکریسی سمٹ ہوا، اس میں پاکستان کو دعوت دی گئی تھی. پاکستان تقریباً ان 100 ممالک میں شامل تھا کہ جن کے لیڈران کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس میں شرکت کریں. اب پاکستان کے لیے ایک مشکل فیصلہ اس لیے تھا کیونکہ حکومت بدلنے کے بعد، ظاہر ہے کہ جب عمران خان صاحب تھے تو اس وقت ایک تو امریکہ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے بھی نہیں تھے. ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے صدر منتخب ہونے کے بعد ایون ٹیلی فون نہیں کیا تھا. پھر عمران خان صاحب کے افغانستان کے حوالے سے بہت سے بیانات تھے جس سے امریکی انتظامیہ ان سے ناراض تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کو دعوت دی ڈیموکریسی سمٹ میں. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اور اس وقت پاکستان نے اس میں جانے سے انکار کر دیا. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، دو کہ پبلکلی تو ہم نے نہیں بتائی، اس کی جو سب سے بڑی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ نے جہاں پر پاکستان کو دعوت دی وہاں پر تائیوان کو بھی دعوت دی، لیکن چین کو نظر انداز کیا. اب جو تائیوان ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو ون چائنا پالیسی ہے، تائیوان کو جو چین ہے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، اور ایک ایشو جس کے اوپر چین کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا وہ ہے ون چائنا پالیسی. تو پاکستان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ یہ یا پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں یہ ڈیموکریسی سمٹ کے آڑ میں بنیادی طور پر وہ چین کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا اس میں شامل ہونا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ کا اس میں ساتھ دے رہے ہیں. تو پاکستان نے 2021 میں مناسب سمجھا کہ ہمیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان نے دو کہ امریکہ ناراض نہ ہو پبلکلی ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت اس ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت کرے. مناسب وقت پر اس معاملے پر بعد میں امریکہ کے ساتھ پاکستان انگیج کرے گا. اور اس پر چین بہت خوش ہوا، اور چین نے کہا کہ پاکستان نے چین کا حقیقی دوست ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. اب جب 2023 میں پاکستان کو دعوت دی گئی، حکومت کی تبدیلی آ چکی تھی، اس حکومت کے بارے میں تاثر بھی یہ تھا کہ شاید ان کی جو پالیسی ہے وہ عمران خان سے مختلف ہے، اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ مغرب یا امریکہ کی طرف ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک اس لحاظ سے بہتری دیکھنے کو ملی کہ آپ کو بہت سے جو انگیجمنٹ ہیں دیکھنے کو ملی. مثلاً دونوں ملکوں کے درمیان جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، دفاع کے اوپر مذاکرات ہوئے، کاؤنٹر ٹیررزم پر بات چیت ہوئی، کلائمیٹ کے معاملات پر، ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے اوپر بات چیت ہوئی. تو عمومی طور پر تاثر یہ تھا کہ اب جب دعوت دی گئی ہے پاکستان کو تو شاید پی ڈی ایم کے لیے اس کو رد کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس تناظر میں جب انٹرنل اسیسمنٹ ہو رہی تھی تو جو میری معلومات ہے تو ہنا ربانی کھر صاحبہ نے یہ اپنی اسیسمنٹ دی کہ پاکستان کو ڈیموکریسی سمٹ میں آف کورس نہیں جانا چاہیے، اور انفیکٹ کھل کر جو ہے ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو اب چین کا ساتھ دینا چاہیے. دو کہ ان کی پوری بات تو نہیں مانی گئی، پاکستان نے ضرور ڈیموکریسی سمٹ میں لائک 2021 اس میں شرکت نہیں کی، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ پبلکلی ہم مغرب کو خوش کرنا چھوڑ دیں، وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کی بات نہیں مانے گی، کیونکہ جو دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا، اس میں انہوں نے اگین شکریہ ادا کیا، اور جو وجوہات بیان کی انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان نے جو ڈیموکریسی سمٹ کا پہلا جو جب شروع ہوا تھا 2021 میں اس میں شرکت نہیں کی، اور اب کیونکہ پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ڈیموکریسی سمٹ ہے
یہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ چلی گئی ہے، تو اس لیے پاکستان کے لیے اس میں اب شامل ہونا شاید اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن ڈیموکریسی ہو یا کرپشن کے خلاف اقدامات ہوں، پاکستان کا یہ کہنا تھا اس دفتر خارجہ کے سٹیٹمنٹ میں کہ ہم انفرادی طور پر امریکہ اور جو باقی دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے۔ تو ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ پاکستان نے جاری کی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اگین چین کا جو فیکٹر تھا اس نے بہت مرکزی کردار ادا کیا، کیونکہ 2021 کی طرح 2023 میں اگین تائیوان کو امریکہ نے دعوت دی، لیکن چین کو نظر انداز کیا۔ تو پاکستان کے لیے یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ پاکستان اس طرح سے چین کو ناراض کرے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اور دوسرا جو ایک اور فیکٹر ہے کہ دو کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے یہ تجویز دی کہ پاکستان کو پبلکلی یہ خوش کرنا چھوڑ دینا چاہیے مغرب اور امریکہ کو۔ اگر آپ دیکھیں تو اسی ہفتے جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ جو دنیا میں بڑی طاقتوں کی لڑائی ہے اس میں پاکستان بیچ میں نہیں پڑنا چاہتا، اور پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پبلکلی آج بھی ہماری پوزیشن وہی ہے کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس، یعنی کہ ہم چین کا کیمپ یا امریکہ کا کیمپ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم ایک نیوٹرل پوزیشن جو ہے مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ تو شاید یہی پاکستان کا سٹانس رہے گا بھی کہ بے شک اندرون خانہ ہم یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین جو ہے ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ انفیکٹ اگر چین پاکستان کے قرضے رول اوور نہ کرتا مارچ میں، اور آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک بحال نہیں ہوا، تو خدا نخواستہ ابھی تک ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے۔ اور اوور آل بھی پاکستان کے اندر یہ تھنکنگ اس وقت موجود ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گزشتہ 15-20 سالوں میں ایک شفٹ آیا ہے، کیونکہ اب امریکہ جو ہے وہ چین کا، امریکہ جو ہے بھارت کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں، وہ دفاعی اعتبار سے ہوں، معاشی اعتبار سے ہوں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مغرب جو ہے اور خاص کر کے امریکہ وہ بھارت کو دیکھتا ہے ایک ایسا ملک جو چین جو بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کو کسی طریقے سے روک سکے۔ اور پاکستان جو ہے اس ساری اسکیم کے اندر شاید اس کا جو الائنس ہے وہ پھر امریکہ کے ساتھ نہیں بنتا۔ یقینی طور پر اگر امریکہ بھارت کو اس کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو سپورٹ کرے گا، اور جس طرح کے دفاعی معاہدے وہ کوآڈ ہو یا اس کے اندر جتنے حالیہ سالوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان ہوئے، اور اس کا مقصد تو وہ کہتے ہیں جی کہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن لام حالہ طور پر انڈیا کا پاکستان کے ساتھ بھی ایشو چل رہا ہے۔ تو جو بھی ہتھیار یا جو بھی ڈیفنس اکوپمنٹ امریکہ اور باقی مغربی طاقتوں کی طرف سے اگر بھارت کو مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے۔ تو یہ جو چینجنگ جو انوائرمنٹ ہے، یہ چینجنگ اسٹریٹجک جیو اسٹریٹجک یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کے اندر پاکستان کے اندر بہت سے جو حکام ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہماری خواہش تو یہی ہے کہ ہم اس لڑائی میں نہ پڑیں، لیکن شاید ایک وقت آئے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو پھر امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ لیکن ایز آف ناؤ جو میری معلومات ہیں، کم از کم پاکستان پبلکلی یہ نہیں کہے گا، اور آئی تھنک ڈپلومیسی میرے خیال میں یہی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، اگر آپ کے کوئی کسی ایک ملک کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پبلکلی اس کا اظہار کریں۔ مطلب دیکھیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یو ایس ڈیموکریسی سمٹ میں پاکستان نے شرکت نہیں کی، باوجود اس کے کہ پبلکلی جو مرضی ہم نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہو، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ایک طرف امریکہ تھا دوسری طرف چین تھا تو ہم نے چین کو آپٹ کیا۔ اسی طرح سے یہ جو حساس نوعیت کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لیک ہوئے ہیں، اس میں ایک اور خبر کا بھی پاکستان کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا کہ جس میں نام نہیں لیا گیا، پرائم منسٹر کے ایک ایڈوائزر ہیں جو کنسلٹ کر رہے تھے فروری میں، جب یو این سیکیورٹی یو این جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ایک قرارداد جو آنی تھی کہ اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ جو ایڈوائزر تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو یہی ایڈوائز کیا
کہ ہمیں بہتر ہے کہ اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم روس کے خلاف ووٹ دیں گے تو ہمارا جو ایک پوٹینشل ہے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ، اور خاص کر کے جو ہماری بات چیت چل رہی ہے تیل اور گیس جو ہم روس سے لے سکتے ہیں، تو وہ جو سارا معاملہ ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اور اس وجہ سے ماضی میں بھی، اور پھر ایک دفعہ پھر جو 23 فروری کو یو این جنرل اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں قرارداد پر ووٹنگ ہوئی، تو پاکستان نے ماضی کی طرح اس میں شرکت نہیں کی، یعنی کہ ابسٹین کیا، اور یہی پاکستان کی اس سے پہلے بھی پالیسی رہی ہے۔ تو یہ آئی تھنک امپورٹنٹ آج کی اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ تھی۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آئی تھنک جو اب دنیا میں جس طرح کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی آپ کی کانورسیشن ہے، وہ پرائیویٹ ہو، وہ سرکاری سطح پہ ہو رہی ہو، وہ کوئی ادروائز آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا کوئی ای میل کرتے ہیں یا ادروائز کوئی ڈاکومنٹ ہے، وہ اتنی سیف اینڈ سیکیور ہے۔ آئی ایم شیور کہ یہ جو لیک ہوا ہے، جو میمو ہنا ربانی کھر صاحبہ کا، پاکستان کے جو حکام ہیں، آئی ایم شیور کہ جو بھی جو میکنزمز ہوتے ہیں اس طرح کی کمیونیکیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ری وزٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ کی ہائیلی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے لامحالہ طور پر جو انٹرسٹ ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر دنیا پہلے ہی آپ کیا سوچ رہے ہیں یا کیا پالیسی اپنانے جا رہے ہیں، دنیا کو اور خاص کر کے امریکہ کو پہلے ہی پتہ چل جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ پھر اچھے طریقے سے کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔